बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम में से हर इंसान ज़िंदगी के हर गोशे में गालिबन किसी न किसी नफ़रत या किसी न किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार ज़रूर है। मोहब्बत तब पैदा होती है जब इंसान के जज्बात किसी के लिए मुस्बत हों, और हम अपने हादियान के लिए, अपने मुर्शिद के लिए, अपने रहबर के लिए हमेशा से मुस्बत ख़यालात के हामिल हैं और मुस्बत ख़यालात रखते हैं। ये मुस्बत ख़यालात जब जितने ही पुख्तगी करते जाते हैं तो वो शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं, और एक वक्त आता है जब ये प्यार, मोहब्बत और इश्क की मंजिलें तय करता हुआ जज्बा मवद्दत में ढल जाता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारे हादी, हमारे बरहक रहबर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक हैं। हमारे लिए हमारे माँ बाप से ज़्यादा, हमारे बहन भाइयों से ज़्यादा हक़ और हक़ के मवद्दत वही रखते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने इस जहान में इतना कुछ अपने मानने वालों के लिए अपना किरदार छोड़ा, अपने अफ़कार छोड़े, अपनी शरीयत छोड़ी। वो सब हमारे लिए लायक सताइश हैं और लायक तक़लीद हैं। वो हादियान बरहक ऐसे हैं जिनकी मवद्दत, जिनकी मोहब्बत में वो भी गिरफ़्तार है जिस पर किसी की मोहब्बत करना वाजिब नहीं है। वो भी उनसे मोहब्बत रखता है और ये कहता है कि हाँ, मेरा वो महबूब है। इस कायनात आलम व आदम में हर इंसान की ये ख्वाहिश और जुस्तजू है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, लेकिन ये अजीब मंजिल महराज है कि जहाँ पर अल्लाह ख़ुद अपने महबूब का ऐलान करते हुए कहता है कि मेरे महबूब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कायनात आलम वजूद में हर शय जो फजीलत रखती है तो फ़कत इस सबब से कि उसका ताल्लुक़ आका सरकार से है। तो जिसका जितना ताल्लुक़ आका सरकार से होता चला जाएगा, उसकी मोहब्बत, उसका एहतराम भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह के रसूल आकाए दो जहान से सबसे ज़्यादा जो रिश्ते हैं वो दो तरह के हैं। एक रिश्ता खून का है और एक रिश्ता समाजी है। जो खून का रिश्ता है वो अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा क़ुर्बत हासिल करता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं, मवद्दत वाजिब है, और हम में से हर फ़र्द पर उस मवद्दत को अदा करना वाजिब है। आज की इस महफ़िल में हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे शामिल हाल हैं मिर्ज़ा इरफ़ान हैदर अल हुसैनी साहब, फ़ुरक़ान अशफ़ाक़ बुखारी साहब, रियाज़ साहब, और हमारे नहायत वाजिबुल एहतराम जाफ़र बुखारी साहब जो शेखपुरा से आए हैं, वो शरीक महफ़िल हैं। तो आज हम फ़र्दन फ़र्दन इस्तफ़सार करेंगे कि हम किस तरह से मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं और किस तरह से वो हक़ बजानिब होंगे उस मवद्दत के अदा करने में। जी इरफ़ान हैदर साहब, आप बताइए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत और मवद्दत किस तरह से हम पे वाजिब है और हम किस तरह से उस हक़ के मवद्दत को अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह। मैं पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने बड़े मौजू के लिए एक तालिब इल्म का इंतखाब फरमाया। सबसे पहले मुझे किसी सूफ़ी शायर के एक शेर है, वो उसका एक मिसरा है। वो कहते हैं, पंजाबी में वो शेर है, वो कहते हैं, चंगियां दे लड़ लग जा तेनू प्यार करने सारे। वाह! अल्लाह अपने अपने अब्द को मेराज पर पहुंचाना चाहता था। वो चाहता था कि जिसे मैंने खल्क किया है, जिसे मैं कायनात की तमाम नेमत दे रहा हूँ, मैं उसे इसकी शख्सियत को, इसकी अब्दियत को मेराज अता करूँ। उसने वो मेराज देने के लिए, वो रुतबा अता करने के लिए अपने महबूब की मोहब्बत उन पर वाजिब करार दी। वाह! क्योंकि खुदा चाहता था कि जितना ये मेरे महबूब के करीब होते चले जाएंगे, इनकी इज्जत, इनकी नामूस, इनकी शोहरत, इनके रिज़्क और इनके तमाम तर दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। क्योंकि वो जो उसका महबूब है वो उसे इतना अजीज है कि उसके लिए उसे खुद कहना पड़ा, व रफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। तो जिसका जिक्र इतना बुलंद है, उसकी शख्सियत कितनी बुलंद होगी। बहुत खूब। और जब उसकी शख्सियत किसी के दिल में उतर जाए तो फिर जिसके दिल में वो शख्सियत उतरेगी वो भी बुलंदतर बुलंद होता चला जी। जाएगा। कमाल ये है कि जब अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत को वाजिब करार दिया तो सिर्फ उस महबूब की मोहब्बत को वाजिब नहीं करार दिया, साथ उस महबूब में से उन जैसों की मोहब्बत को वाजिब बहुत करार खूब। दिया।
بہت خوب. اس کے لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ بڑی مشہور زمانہ، جسے سنی شیعہ اپنے ممبروں پر اپنے خطبات میں پڑھتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سے کہہ دے میں ان سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، یہ فقط تیری اہل بیت سے مودت کریں. اچھا کمال یہ ہے کہ مودت کا بڑا لطف ہے، محبت نہیں، مودت مانگی. محبت میں آپ لاپرواہی بھی کر جائیں تو برداشت ہے، محبت میں نظر انداز بھی کر جائیں تو برداشت، محبت میں آپ بدتمیزی بھی کر لیں تو چل جاتی ہے، محبت میں مذاق بھی چل جاتا ہے، لیکن مودت میں یہ کچھ نہیں چلتا. مودت یہ ہے کہ محبوب بلائے نماز میں بھی ہو تو آنا پڑے گا، محبوب کہے رات ہے تو رات ہے، محبوب کہے دن ہے تو دن ہے. مودت یہ ہے، میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، بات تو لانی نہ ہو جائے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں جی مودت ہے. مودت ہے تو وہ پانی کے اندر ہی جیتی ہے اور پانی کے اندر ہی مر جاتی ہے. جی مرنے کے بعد بھی وہ پانی کے اندر ہی ہے، اس نے کروٹ بدل لی ہے جی مگر اپنی فطرت نہیں بدلی. یہ ہے مودت. اور مودت کے لیے جب آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے تو ایک باپ بتا سکتا ہے کہ اولاد سے محبت ہے یا مودت. جی جب ایک باپ کی ایک بیٹی ہوتی ہے نا، اور جب وہ بیٹی عالم بچپن میں ہوتی ہے تو باپ کو بیٹوں سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. اچھا بیٹوں کی فکر نہیں ہوتی، بیٹوں کے لیے وہ سوچتا ہے یار یہ کل کو پڑھ جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، خود کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن بیٹی کے لیے اس کی یہ مودت نہیں، یہ محبت نہیں. بیٹی کے لیے وہ مودت، وہ محبت درجہ اولا یعنی مودت کا رستہ اختیار کر چکی ہوتی. اس کو فکر ہے اس کا اچھا رشتہ بھی کرنا ہے، اس کو کائنات کی ساری خوشیاں بھی دینی ہے. ارے وہ جب کچھ مانگتی ہے تو باپ چاہے جتنا بھی تھکا ہوا آتا ہے وہ اس کی چیز کو ضرور لاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اس بیٹی سے محبت نہیں، مودت ہے. اللہ نے خم غدیر میں آل محمد کی مودت مانگی ہے، قرآن میں اللہ نے اہل بیت کی مودت مانگی ہے. اور میں اپنی بات کو تمام کروں اس جملے پر کہ اہل بیت کی محبت اور مودت کا تعلق سنی شیعہ سے نہیں. یہ میں آپ کی اس چینل کے وسیلے سے تمام دنیا تک یہ بات پہنچا دوں. اہل بیت شیعوں کے نہیں، یہ ہماری ایک شاید سوچ ہوگی. اہل بیت کی محبت کو، مودت کو اللہ نے واجب کیا ہے، اور یہ وہ واجب ہے جو واجبات پر واجب ہے. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، یعنی جو بھی آپ کہہ لیں یہ وہ واجبات ہیں جو استطاعت ہو تو ہیں. آپ بیمار ہیں تو آپ انتظار کریں جب صحت مند ہو جائیں گے تو آپ نماز پڑھیں گے. آپ بیمار ہیں تو روزہ آپ کے لیے یعنی آپ تندرست ہونے کے بعد رکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس استطاعت نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ حج نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں، جب آئیں گے تو پھر کر لیں. لیکن یہ واجبات ان مودت اہل بیت جیسے واجب ہے نہیں. اہل بیت کی مودت بیمار ہیں تو پھر بھی واجب ہے، سفر میں ہیں پھر بھی واجب ہے، بستر پہ ہیں تب بھی واجب ہے، غریب ہیں تب بھی واجب ہے. اللہ نے اہل بیت کی مودت کو رکھا ہی اس طرح ہے کہ کل کو کوئی امیر یہ نہ کہے میرے پاس تھا تو میں نے کر لیا، غریب یہ نہ کہے میرے پاس نہیں تھا. یہاں موجود ہمارے ریاض بھائی بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں کہ یہ کس اپنے حال میں بھی عالم، کس حالات میں بھی ادا کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کل کو یہ غریبی، حالات، یہ وقت کی تنگی، یہ پیسے کی قلت، یہ کچھ بھی بہانے نہیں چلیں گے. خدا پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں ان کی مودت دل میں رکھنے کے لیے کہا تھا، کیا تمہارے دل میں بھی تنگی تھی؟ کیوں کہا ذکر علی اور عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اور پھر فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کی مودت بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی. محبت میں کیا پابندی لگے گی؟ محبت میں آپ کو شور تو نہیں کرنا، آپ تو دل میں بھی ان کی محبت بسا کے رکھیں گے تو وہ آپ کو اجر عظیم دے گا. تو میں یہ تمام دنیا کو کہتا ہوں کہ آل محمد کی محبت واجب نہیں، واجبات کی روح ہے. اللہ نے اپنی تمام تر واجبات کو اہل بیت کی مودت پہ رکھا. یہ اگر نہ رکھا ہوتا تو کبھی بھی مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نشا پوری یہ نہ باب قائم کرتے، یہ حدیث نہ لاتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جسے اب تو تمام اہل سنت علماء اپنے ممبروں پر پڑھ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مودت کے بغیر اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج زکوٰۃ، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے تمام تر عبادات کی قبولیت
محبت اہل بیت و مودت اہل بیت. جی تو ہمیں اہل بیت سے محبت ہی کرنی چاہیے، مودت ہی کرنی چاہیے. یہاں محبت جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے مراد مودت ہے. جی جی بسم جی ہاں ایسا ہی ہے. اور ہمارے اگر آپ شعراء کرام کو بھی دیکھیں تو انہوں نے اسی مودت کو اپنے پیرائے میں پیش کیا ہے. نذرانہ جناب رسالت مآب میں پیش کیا. اور ہمارے اس عہد کے بلکہ پچھلے اس عہد کے عظیم شاعر علامہ اقبال نے وہ کیا خوب شعر ادا کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی آپ اس محبت اور مودت کے اجر کا تعین فرمائیے کہ اگر وفا کی جائے آقا سرکار سے تو پھر آپ کی خدمت میں وہ لوح و قلم پیش ہو جائیں گے کہ جن پہ تحریر تا ابد ہے اور تا ابد رہے گی، وہ تحریر مٹ نہیں سکتی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر آقا سرکار سے آپ نے وفا کی تو آپ کے پاس وہ اختیار آ گیا کہ جس سے آپ کسی بھی بشر کی قسمت کا تعین کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے جو لکھ دیا وہ ہو گیا، آپ نے جو مٹا دیا وہ مٹ گیا. یہ مقام ہے وفائے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور میں نے پچھلے ہی دنوں ایک جملہ ادا کیا تھا کہ یقیناً وہ لوگ بہترین ہیں جو اپنے محبوب کے لیے قربانی دیتے ہیں. اور اگر آپ مجاز میں بھی دیکھیں تو جن لوگوں نے اپنی جان کو، اپنے آپ کو وارا ہے اپنے محبوب پر، وہ تا دیر تا قیامت ان کا ذکر ہر معاشرے میں موجود ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں تو سسی پنو، شیریں فرہاد اور اس جیسے نامعلوم کتنے ہی لوگ ہیں جو امر ہو گئے اور جن کی مثال بطور ضرب المثل دی جاتی ہے. یعنی مجاز کے لیے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو فنا کی وادیوں میں گم کر دے تو اسے بقا مل جاتی ہے. تو کیا ہی کہنے آل محمد کے لیے کہ جو دینے والے ہی بقا ہیں، جو دیتے ہی حیات ہیں، جو دیتے ہی ابدیت ہیں، جن کے دامن میں عطا ہی عطا ہے اور سخا ہی سخا ہے، کرم ہی کرم ہے. وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، مانگنے والے ہوں تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. یہ تو منتظر ہیں اس بات کے کہ ہمارے در پہ کوئی آئے، اور در پہ آنے کے بعد وہ سوال کی آواز بلند کرے. تو دوستان گرامی قدر، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو عطا کرتا ہے. اور اس ضمن میں گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس کلام ہو محمد و آل محمد کی شان میں تو چند شعر ہمیں ضرور عطا کیجیے گا. میں ضرور. تنزیل بھائی آپ نے ابھی جو کہا کہ مانگنے والا مانگے تو صحیح، اس کے لیے ایک اہل سنت شاعر کے ایک نعت کے اشعار ہیں. وہ فرماتے ہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، واہ، آپ جیسے ہیں ویسی عطا، واہ بہت خوب. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بہت خوب. بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. بہت اچھے. اور میں نے اس کے حوالے سے ایک قطعہ تھوڑے ہی دن پہلے کہا تھا، درب عباس کے رکھی جو پیشانی ہم نے، واہ، درب عباس کے رکھی جو پیشانی ہم نے، پھر نہ دیکھی کوئی دنیا کی پریشانی. واہ، ہم تو بالوں کی سفیدی پہ بھی نازاں ہیں بہت، واہ، اس کے حیدر میں گزاری ہے جوانی. واہ واہ بہت اچھے. اس کے حیدر میں گزاری ہے جوانی ہم نے. اور میرے استاد محترم کا قطعہ ہے، وہ فرماتے ہیں سلطان انبیاء کا فرمان ہے دوستو، دشمن علی کا حشر میں بھی منہ چھپائے گا، گر 60 انبیاء کے برابر عمل کرے، اس کے علی نہیں تو جہنم میں جائے گا. واہ واہ بہت خوب، بہت خوب. جہنم میں جائے گا. اور ایک عطا اور آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں ابھی کلام پڑھ رہا ہوں تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، آپ داد دے رہے ہیں، آپ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. تو ایک عطا اور میں سناتا ہوں. بسم اللہ. اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، واہ، اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار،
تشنا لبوں کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے، واہ تشنا لبوں کے ذکر میں جو آہ نہ کرے، جب ہو فضائل، جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات، جی لعنت ہو ایسے شخص پہ جو واہ نہ واہ کرے، واہ بہت خوب بہت خوب لعنت ہو ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے۔ اشعار تو پھر بہت ہیں، کہاں پہ حرف کیا ہے رفو سمجھتا ہے، جی میرا ایمان میری گفتگو سمجھتا ہے اس آدمی سے ہرگز نہ علی کی بات کرو جو ابتدائی فضائل غلو سمجھتا واہ ہے۔ واہ بہت اچھا تو ان پر اشعار تو پھر ہم ساری زندگی، اور آپ کمال دیکھیے تنزیل بھائی، 1400 سال پہلے ایک ذات مصطفیٰ مدینے اور مکے میں آئی، ہندو، عیسائی، سکھ، مسلمان، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر قوم کا بندہ اس کی ثنا کر رہا ہے، اس کے اشعار کہہ رہے ہیں۔ ذات ایک ہی ہے، جی خیال بدلتے چلے گئے اور ہر سننے والا خیال نیا لگتا ہے۔ جی ان کی آغوش میں پلنے والی ذات علی ابن ابی طالب، علی کی بارگاہ میں آج ہندو بھی کہہ رہے ہیں، عیسائی بھی کہہ رہے ہیں، سکھ بھی کہہ رہے ہیں، پھر انہی کی آغوش میں پلنے والی ذات حسین ابن علی بس آج تمام دنیا کربلا کو لکھ رہی ہے، وہ پیاسا کہ جس کے قدموں میں نہر فرات ہے، پانی سے منہ کو پھیر لے کوئی تو بات ہے۔ واہ واہ ہندو کیا، عیسائی کیا، سکھ کیا، آپ یقین کیجیے ہم جب شعراء سے ملتے ہیں، ہمارے عیسائی دوست ہیں جنہوں نے امام حسین کا اشعار کہے ہوئے، ہمارے ہندو دوست ہیں جنہوں نے امام حسین کے اشعار کہے ہوئے، ہمارے سکھ دوست ہیں جنہوں نے امام مولا کائنات پر اشعار کیے ہوئے، اور ایسے ایسے اشعار آپ انہیں پڑھیں تو آپ کو مسلمانوں کی عقیدت چھوٹی نظر آنے لگے گی، ان کے اشعار بڑے نظر آنے جی لگیں گے۔ تو یہ وہ خاندان ہے جن پر قیامت تک دنیا کہتی رہے گی، اور خدا اجر رسالت کے طور پہ رقم کرتا چلا جائے گا، اور پھر قیامت کو اس اجر رسالت کا اعمال سے ہٹ کر حساب ہوگا۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ اعمال سے ہٹ کر اس کا حساب ہوگا۔ خدا نہیں دیکھے گا کہ کون عیسائی تھا کون سکھ تھا، وہ ایک پہلے محبت کا پہلو جب گنا جائے گا، مودت کا حساب جب ہوگا، تو پھر وہاں مذہب کا حساب نہیں ہوگا، وہاں مودت دیکھی جائے گی، اور مودت کے لیے مذہب شرط نہیں ہے۔ اگر مذہب شرط ہوتا تو کبھی میدان کربلا میں سرکار زہر کین امام حسین کے لشکر میں نہ ہوتے، سرکار جون امام حسین کے لشکر میں۔ جی دوستان گرامی قدر، اس مقام پر گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک شعر جو سکھ شاعر نے، مجھے نام ان کا غالباً اس وقت بھول رہا ہے، انہوں نے کیا خوب نذرانہ عقیدت سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں پیش کیا۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ دوستان گرامی قدر، یقیناً یہ ذوات وہ ذوات مقدسہ ہیں جن سے محبت شاید ہر بار ضمیر کرنے پہ مجبور ہے اور کرتا بھی ہے۔ اگلی محفل کے لیے، تب تک کے لیے ہم اجازت کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور موقع پر، کسی اور محفل میں، کسی اور رنگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔